अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। मंगल का दिन है जी, और मंगल का दिन इस लिहाज से अहम होता है कि इमरान खान साहब से वंस अपॉन अ टाइम मुलाकात का दिन हुआ करता था। अब तो यूं कह लें कि मुलाकात ना करवाने के दिन में ये तब्दील हो चुका है। बहरहाल बहनें तो ज़ाहिर है आज भी पहुँचेंगी। 30 जून है, शदीद गर्मी है और मुलाकात का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अडयाला के बाहर आज क्या माहौल होगा। अलीमा खान साहिबा ने जो एक रोज़ पहले गुफ्तगू की उसको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ साथ ये भी बात होगी कि एक अहम केस की समाअत जो कल हुई थी वो आज फिर से होनी है, तो उसमें क्या कोई पेशरफ्त हो सकती है। इसके अलावा मरियम औरंगज़ेब साहिबा की बात करेंगे जी। उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया है जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेडली पूछा गया था कि जनाब जहाज़ जो ख़रीदा पंजाब हुकूमत ने, जिसमें पंजाब हुकूमत ने तो क्या ही सफ़र करना है, मरियम नवाज़ साहिबा ही सफ़र करती फिर रही हैं, या उनकी चंद ख़ास सहेलियां कभी कभार साथ बैठ जाती हैं झूला झूला लेने। तो उस जहाज़ से मुतल्लिक जो है उन्होंने जवाब दिया है, और क्या ही खूबसूरत जवाब दिया है, तो उस पर भी बात होगी। उसके साथ साथ जी थोड़ी बात करेंगे टी टैप वालों की भी, जिन्होंने कश्मीर का मसला हल करने के लिए कोई किरदार अदा करने की कोशिश की, लेकिन फिर उनके साथ क्या हुआ। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। लेकिन इससे पहले कि हम इन तमाम खबरों की तरफ चलें, आपको एक दफ़ा फिर से मुझे रिक्वेस्ट भी करनी है और रिमाइंड भी करवाना है, ख़ास तौर पर अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, कि अगर आप इस बारे में परेशान हैं कि आपको अपने मुल्क में पैसे भिजवाने मुश्किल हो रहे हैं, और अभी तो मैंने ये भी सुना है, एक अहम खबर ये भी मैंने पिछले दिनों सुनी है कि अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात भी हो गई हैं पैसे भिजवाने के लिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने कुछ सहूलियात दे रखी थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉ कर रहे हैं और बड़ी डिडक्शंस हो रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान होते हैं कि किस तरह सेफ़ तरीके से जो पैसे हैं वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान में मुंतकिल किए जा सकें, अपनी फैमिलीज़ को, अपने प्यारों को, और जिस भी प्रॉपर्टीज़ के मकसद के लिए या जिस भी मकसद के लिए आपने वो पैसे भिजवाने हों, तो आप टैप ऐप मनी ट्रांसफ़र का इस्तेमाल कीजिए। ये एक बहुत ही सिंपल ऐप है जिससे बड़ी तेज़ी से आप अपने पैसे जो हैं बड़े सेफ़ तरीके से पाकिस्तान में किसी भी बैंक अकाउंट में मुंतकिल कर सकते हैं, और कोई एक्स्ट्रा ये लोग चार्जेस नहीं काटते हैं, कोई डिडक्शंस ज़्यादा नहीं होती हैं, और एक्सचेंज रेट भी इनका अच्छा है, और महफूज तरीके से भी ज़ाहिर है आपकी अमाउंट पहुंच जाती है। और अगर आप समीना पीके का कोड इस्तेमाल करते हैं इस ऐप को इस्तेमाल करते हुए, तो पहली दफ़ा जब आप ये कोड इस्तेमाल करके अगर इस टैप ऐप को इस्तेमाल करेंगे तो आपको बोनस भी मिलेगा मुख्तलिफ ममालिक से, और इसकी भी जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने आ भी रही हैं। तो जनाब आपके लिए ये एक सहूलत है, इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं और टैप ऐप का इस्तेमाल रेगुलर करें। आपको इससे काफ़ी आसानी होगी पैसे मुंतकिल करने में। अच्छा जी, इन तमाम चीज़ों के साथ अब ज़रा वापस आते हैं हम अपनी स्टोरीज़ की तरफ, क्योंकि मंगल का दिन है, और मंगल का दिन इस लिहाज से बड़ा अहम होता है कि इमरान खान साहब से मुलाकात का ऑर्डर बहुत पहले हाई कोर्ट ने कर रखा है, लेकिन उस ऑर्डर पे तो आपको पता है अमल दरामद नहीं होता। हाई कोर्ट को भी इस बात की फ़िक्र नहीं है, लेकिन अब पिछले कई दिनों से जब ये गुफ्तगू हो रही थी कि जनाब कोई बातचीत ऐसी हो रही है और इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात करवाने के ऊपर कुछ आमादगी जाहिर की जा रही है, तो उसके बाद अब हर मंगल को ये उम्मीद होती है कि शायद आज ही किसी की मुलाकात हो जाए। इसी उम्मीद के सहारे आज भी बहनें पहुंचेंगी, और अगरचे मैं वही सोच रही थी कि 30 जून और इस वक्त हीट वेव शदीद किस्म की है, पंजाब में इंतहा का दर्जा हरारत चल रहा है, और हब्स भी बहुत होता है, और इस कदर गर्मी है कि आप मतलब चंद मिनट के लिए भी अगर बाहर निकलें तो आप बिल्कुल पसीने से भीग जाते हैं। और अगर आपको मुस्तकिल बाहर रहना पड़े, जैसे कि बहनें जाती हैं, उन्हें बाज़ औक़ात तो बहुत पैदल भी चलना पड़ता है, अगर नहीं तो फैक्ट्री नाके वगैरह तक वो पहुंच भी जाएं तो वहीं पे धरना देना पड़ता है, और इतनी शदीद तपती हुई सड़क है जिसके ऊपर वो बैठ जाती हैं, और फिर रात गए तक बैठती हैं, कितने घंटे बग़ैर वहाँ पर किसी एसी के, कूलर के, पंखे के वहाँ पे धरना देना, ये कोई आसान बात नहीं है। ये बहुत ज़्यादा मैं तो समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह है ऐसी ख़वातीन को इन हालात में देखना, जिनकी आपको पता है उम्रें भी कोई 70 साल के आसपास या उससे ऊपर ही हैं। तो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है, लेकिन बहरहाल बहनों की डेडिकेशन भी कोई इमरान खान से कम नहीं है। वो भी साबित करती हैं कि वो इमरान खान की ही बहनें हैं, और हर मंगल को पहुंचती हैं और वहाँ पर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक बात है कि इस बात को तस्लीम कर लिया गया है
کہ واقعی ایک بہن کی ملاقات کے حوالے سے آفر موجود ہے، اور یہ بات عمران خان صاحب تک تو پتہ نہیں معلوم ہے یا نہیں، لیکن علیمہ خان صاحبہ یہ سمجھتی ہیں کہ ایک بہن کی ملاقات کافی نہیں ہے، بلکہ جو کورٹ آرڈر ہے اس کے مطابق ملاقاتیں بحال رہنی چاہیے، ون ٹائم فیور نہیں چاہیے، بلکہ اس کو ایک ریگولر بیسس کے اوپر حکومت کو ملاقاتوں کا جو معمول ہے وہ بنانا چاہیے۔ اب علیمہ خان صاحبہ کی بات جو اصولی طور پر ہے وہ تو ٹھیک بات ہے کہ ظاہر ہے جو عمران خان صاحب کے کسی بھی قیدی کے رائٹس ہیں بنیادی، وہ انہیں ملنے چاہیے اور وہ بغیر کسی احتجاج کے ملنے چاہیے۔ دوسری طرف یہ بھی بات ان کی درست ہے کہ وہ بنیادی جو حقوق مانگ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ علاج معالجہ ہو، ملاقاتیں بحال رہیں، لائرز سے ملتے رہیں، ان کی جو ٹی وی اخبارات کی فیسلٹیز ہیں وہ انہیں ملیں، ان کے بچوں سے ان کی بات کروا دی جائے۔ تو یہ تمام چیزیں بہت بیسک چیزیں ہیں جو کہ ہر قیدی کو دستیاب ہو سکتی ہیں۔ تو ایسے میں علیمہ خان صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم یہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ جی کورٹ آرڈر کے مطابق ملاقاتیں ہوں، جبکہ حقائق یہ ہیں کہ اس وقت کورٹ نہ تو ایگزسٹ کرتی ہے، نہ کوئی کورٹ کا آرڈر ایگزسٹ کرتا ہے۔ اس وقت تو من مرضی چل رہی ہے اس نظام کی، اور یہ بات علیمہ خان صاحبہ کو بھی پتہ ہے۔ تو اب اس کے اوپر علیمہ خان صاحبہ کا موقف جو ہے وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ زیادہ سخت بھی ہے، اور سخت تو نہیں ہے تو جینون، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید حقیقت سے تار میل نہیں کھا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک بھی بہن کو ملاقات کی اجازت مل رہی ہے تو اب ہر کوئی یہ انسسٹ کر رہا ہے کہ اس بات کو آپ اویل کر لیں اگر یہ آفر موجود ہے۔ اگر نورین خانم صاحبہ جاتی ہیں تو ان کو جانے دیں، کم از کم عمران خان کی کوئی خیر خبر تو ریلائبل سورس سے اندر سے آئے اور پتہ لگے، اتنے عرصے سے ان کی کمیونیکیشن بند ہے۔ اچھا، اس کے اوپر علیمہ خان صاحبہ نے جو لاسٹ گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ شک ہے کہ یہ ایک بہن کے ساتھ کسی ٹاؤٹ کو یا کسی اپنے پسند کے بندے کو اندر بھیج دیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ آ کے وہ باہر اس سے کوئی بھی بیانیہ بنوائیں گے، کوئی بھی اس سے بات جو ہے منسوب کر کے باہر عمران خان سے بتا دیں گے، تو اس کو ہم کیسے بلیو کریں گے؟ اب اگر ایسا ہے تو بھائی جب بہن جا رہی ہوگی اور اگر بالفرض کوئی اپنی پسند کا بندہ بھی چلا جاتا ہے تو تب بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ ظاہر ہے سارے میڈیا کا جو توجہ کا مرکز ہوگا وہ بیان ہوگا جو بہنیں آ کے بتائیں گی کہ بھئی عمران خان نے کہا یا نہیں کہا، نہ کہ کوئی اور اے بی سی شخص کی بات پہ سب لوگ کوئی ٹرسٹ کر رہے ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے یہ خدشہ ان کا کہ جناب کوئی اور آ کے کچھ اور بتا دے گا، یہ بات مجھے کچھ اتنی لگ نہیں رہی کہ یہ کوئی بہت پریشان کن بات ہے، کیونکہ کوئی بھی آ کے کچھ بھی کہے، بہنیں جو بات کہیں گی لوگ اسی بات پہ بلیو کریں گے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ جی کوئی بہن جائے گی تو اس کے بہانے کوئی اور بھی ساتھ چلا جائے گا، بھئی کسی اور نے کوئی چھپ کے تو نہیں اچانک سے دروازے کے اندر گھس جانا ہے کہ چلو بھی میں بھی اسی بہانے چلا جاؤں۔ جب جنہوں نے ملاقات کروانی ہے، اگر انہوں نے بیرسٹر سیف کی کرانی ہے یا کسی بھی اور شخص کی کرانی ہے، تو وہ بہنوں کے مرہون منت نہیں ہیں کہ کوئی بہن جائے گی تو کوئی بہانے سے کسی کو بھیجنا ہے۔ جب انہوں نے کسی کو بھی بھیجنا ہوا تو وہ بہنوں کے علاوہ بھی بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے اگر بیرسٹر سیف کی ادروائز بھی ملاقات کرانی ہے تو وہ جا کے کروا سکتے ہیں، وہ کسی کی بھی کروا سکتے ہیں جب انہیں کروانی ہو۔ تو یہ سوچنا کہ جی ایک بہن جائے گی تو اس کے بہانے کوئی اور بھی چلا جائے گا، تو بھائی کوئی اور بھی چلا جائے گا تو اس کو جانے دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اگر کسی اور کو ہی انہوں نے بھیجنا ہوگا تو وہ کسی اور کو بہنوں کے علاوہ بھی بھیج سکتے ہیں۔ تو مجھے ان دونوں باتوں کی کوئی خاص بہت سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ان باتوں کے اوپر اگر آپ ملاقات روک رہے ہیں تو کیوں روک رہے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ کورٹ نے آپ کو کوئی ملاقات کا آرڈر نہیں دینا اور نہ ہی اس سے آپ کو کوئی ریلیف ملنا ہے، اور نہ ہی ان کی کوئی کورٹ آرڈر کے اوپر امپلیمنٹیشن کی کورٹ کو کوئی فکر ہے۔ تو ایسی صورت میں جب نظام بالکل یوں شکنجے میں جکڑا ہو تو آپ کے پاس اور کیا حل ہوتا ہے سوائے اس کے کہ پھر جو آپ کے پاس آپشن ہے، کم از کم آپ جائیں، جا کے عمران خان سے ہی پوچھ لیں کہ بھئی اگر یہ ملاقاتیں یوں بند رہیں اور صرف یہ کہیں کہ جی ہم مرہون منت ہیں آپ ہمارے اور ہم جس سے چاہیں جب چاہیں ملاقات کرائیں، تو کیا ہم اس طرح کر لیا کریں؟ تو عمران خان سے ہی جا کے پوچھ لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، کہ بھئی پھر کوئی بھی نہ میرے سے ملنے آئے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جس کو موقع ملے وہ آ جائے۔ تو یہ سوال جا کے ایک دفعہ تو ملنے دے رہے ہیں اگر، تو آپ ایک دفعہ جا کے یہ انہی سے پوچھ لیں تاکہ یہ مسئلہ ہی حل ہو جائے کہ ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ اگر یہ بھی ڈاؤٹ ہے کہ نہیں جی یہ ایک ملاقات بہن کی کروانے کا بھی جو معاملہ ہے یہ بھی صرف کوئی ٹرک کی بتی اور اصل میں کرانا نہیں ہے، تو تب بھی اس میں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم راضی ہیں، آپ جس کی مرضی کرا دیں، اور اگر وہ اس کے بعد بھی نہیں ملاقات کراتے تو ایکسپوز کون ہوگا؟ سسٹم ایکسپوز ہوگا، محسن نقوی ایکسپوز ہوگا۔
کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ علیمہ خان نے ملاقات نہیں ہونے دے گی. ہر کوئی یہی کہے گا کہ دیکھیں علیمہ خان نے تو کہا کہ بھائی جس کی مرضی کرا دیں بس ملاقات ہونی چاہیے. تو اگر اس کے بعد بھی ملاقات نہیں ہوگی تو الزام اسی نظام پر آئے گا, محسن نقوی پر آئے گا یا ان کے رابطہ کاروں پر آئے گا, نہ کہ علیمہ خان پہ آئے گا یا کسی اور بہن پہ آئے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر جو لاجکس ہیں وہ مجھے کم از کم سیٹسفائی نہیں کر پا رہی. ہو سکتا ہے کہ میرا خیال درست نہ ہو, لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت بہتر یہ ہے کہ کسی کی بھی ملاقات ہو رہی ہے ہو جائے, اور جا کے عمران خان سے ہی پوچھ لیں کہ بھی اگر باہر ایسی سچویشن ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے. بہرحال ایک جانب یہ ساری چیزیں ہیں, تو دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کا کیس ہے وہ آج پھر سنا جائے گا. اور میں نے جیسے پہلے ہی کہا ہے کہ اس کیس سے یا کسی بھی اور کیس سے آپ بھول جائیں کہ کبھی آپ کو ریلیف ملے گا یا کوئی واضح آرڈر جو ہے وہ عدالت دے گی. تو اس لیے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کیا کون سا کوئی آئیں بائیں شاہی آرڈر ہوگا اور کچھ نہیں. ایک فائدہ جو احتجاج کرنے کا ہوتا ہے, آواز اٹھانے کا ہوتا ہے, وہ یہ کہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں اس کا کچھ نہ کچھ پریشر بنتا ہے. جیسے کہ پنجاب حکومت نے یہ جو ایک متنازع قانون پاس کروانے کی اسمبلی سے کوشش کی, اس کے اوپر سب نے میرا خیال ہے تقریباً حکومت کے حامی یا مخالف, حامی تو خیر ذرا خاموش ہو گئے, لیکن یہ کہ جو بہت نیوٹرل صحافی بھی جو ہیں, جو بہت حامی اور مخالف صحافی بھی ہیں, سب نے اس پہ تنقید کی. اور خود اسپیکر صاحب جو کہ PMNN کے اپنے جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے بھی تنقید کی. اور اس کے بعد الٹیمیٹلی آج یہ خبر آئی ہے کہ فی الحال مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب نے یہ اناؤنس کیا اسمبلی میں کہ ہم یہ بل ابھی واپس وڈرا کر رہے ہیں اور اس کی متنازع شقوں کا جائزہ لے کے دوبارہ اگست میں اس کو دیکھیں گے اور اس کے اوپر پھر آ کے لے کر آئیں گے اسے اسمبلی میں. ویسے تو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر اتنی ضرورت کیا ہے اس بل کی, لیکن بہرحال چلیں فار دا ٹائم بینگ ہی صحیح, فی الحال یہ بل وڈرا کر لیا گیا ہے اور امید ہے کہ اب اس کو دوبارہ بھی لے کے آئیں گے تو ظاہر ہر کوئی اس کے اوپر نظر رکھے گا کہ بھائی اس میں اب دوبارہ یہ اس طرح کی کوئی چیز تو نہیں لے کے آ رہے. تو بہرحال یہ ٹاور والا معاملہ ہو, یہ معاملہ ہو, آواز اٹھانی چاہیے, کم از کم اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے. شاید کہیں نہ کہیں کوئی بات جو ہے وہ پلے پڑ جائے, شاید کوئی آواز جو ہے وہ کام آ جائے, اور اپنے بھی لوگوں پہ پھر پریشر آتا ہے نا. پھر ظاہر ہے آپ کے اپنے ہی جو لوگ ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر پھر سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, ہم نے کیا ساری زندگی یہیں ان کرسیوں پہ بیٹھنا ہے. ظاہری سی بات ہے کبھی نہ کبھی گورنمنٹ جاتی بھی ہے تو یہ اپنے جو کہتے ہیں نا ہاتھوں سے دی ہوئی دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں. تو پھر یہ وہ اپنے جو آپ نے پہلے ہی عدالتی ہاتھ تو کاٹ دی ہیں, تو جو قانون سازی میں بھی آپ اس طرح کی چیزیں کریں تو آپ پھر سمجھ لیں کہ بیوروکریسی والے بھی ہاتھ آپ کاٹ رہے ہیں. تو یہ اب باتیں ابھی تو نہیں سمجھ آتی, جب بندہ اقتدار کی کرسی پہ چڑھا اس وقت تو پھر اکڑ ہی الگ ہوتی ہے نا. اگڑ کی بات ہے تو آپ کو بتائیں جی کہ یہ سوال بہت ہوتا تھا کہ مریم نواز صاحبہ نے جو 12 ارب کا گلف سٹریم جہاز لیا ہے بڑا پرتعیش قسم کا, اس کے اوپر ہر کوئی سوال کرتا تھا. گورنمنٹ آف پنجاب جواب دینا بھی پسند نہیں کرتی تھی. تو مریم اورنگزیب صاحبہ نے, سینئر منسٹر صاحبہ نے جناب اسمبلی میں اس کے اوپر لب کشائی کی اور کہا کہ جی بڑی بات ہوتی ہے کہ جی جہاز کیوں لیا, جہاز لیا کیوں لیا. اور اس کے بعد جو مطلب ان کا انداز تھا, جو ان کی باڈی لینگویج تھی نا, میں کہتی ہوں کیا ہی کہنے. ہاتھ دونوں یوں پیچھے افسران کی طرح اور بالکل اکڑ کے اور یوں چہرے پہ رونت کے ساتھ وہ فرماتی ہیں لیا ہے بھائی. اب ذرا آپ اندازہ لگائیں, لیا ہے بھائی کہ یعنی آپ اکڑ کے جواب دے رہے ہیں کہ بھائی اپنی اوقات میں رہو, لیا ہے تو لیا ہے, تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے. اس طرح کا مطلب انداز تھا. اور مجھے فوراً ان کی وہ ویڈیو یاد آئی کہ جب PDM کے دور میں انہوں نے کوئی لوگوں کو سہولت دینے کے حوالے سے کوئی بات ہوئی تھی تو کوئی 2-2 ہزار روپے کچھ لوگوں کو دیے تھے. تو محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے بہت اطراء کے, احسان جتلا کے عوام کو انہی کے ٹیکس کے پیسوں سے پیسے نکال کے 2-2 ہزار روپے غربا میں دیے, اور وہ یوں انگلیاں لہرا لہرا کے بتا کے احسان جتلایا کہ 2000 روپے دے دیے, کہ جیسے پتہ نہیں کوئی 2 کروڑ روپے دے دیے ہیں, اور وہ بھی پتہ نہیں کوئی اپنی ذاتی جیب سے دے دیے ہیں جو اتنا احسان جتلا رہی. اور اپنی دفعہ 12 ارب کے جہاز پہ جواب دینا بھی ان کو کوئی اپنی, میرا خیال ہے کہ بے عزتی محسوس ہوتا ہے کہ جناب وہ اس پہ بھی یعنی نالاں ہوتی ہیں یہ وزراء کہ بھائی آپ لوگ پوچھتے کیوں ہیں بار بار جہاز کا. تو وہ بڑی اکڑ کے کہتی ہیں کہ ہاں لیا ہے بھائی, کر لو جو کرنا ہے. مطلب کمال ہے بھائی, کمال ہے. یعنی کیڑے مکوڑے ہی سمجھا ہوا ہے عوام کو, اور ایون اپوزیشن کے ممبران کو جو اس پہ سوال کرتے ہیں تو وہ آگے سے کہتی ہیں کہ بھی لیا ہے, کر لو جو کرنا ہے. اتنی اکڑ کس بات کی ہے بھائی؟ کیا آپ اپنے باپ کے پیسوں سے لے کے آئے ہیں یہ جہاز؟
عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ نے جہاز لیا ہے اور عوام کا پورا رائٹ ہے کہ وہ آپ سے پوچھے کہ بھائی آپ یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے جو خرچ کر رہے ہیں وہ کس مقصد کے لیے ہے, کیا واقعی اس کی ضرورت تھی یا نہیں تھی. عام طور پہ یا عمومی طور پر یہ کہہ دینا کہ جی ہم نے عوام کی خدمت کے لیے, ابھی کون سی عوام کی خدمت, کیا عوام کو جھولے دے رہے ہیں آپ اس کے اندر؟ اپنے آپ لوگ اپنے سفر کے لیے مریم نواز صاحبہ استعمال کرتی ہیں نا, کبھی کبھار اپنی سہیلیوں کو بھی ساتھ بٹھا لیتی ہیں, تو کون سی عوام کی خدمت اس سے ہو رہی ہے؟ کون سا پنجاب کے اندر اتنے دور علاقے ہیں کہ جہاں پر کوئی 10-12 گھنٹے کا سفر تھا جو مریم نواز صاحبہ کا ٹائم بڑا ویسٹ ہوتا تھا, تو جو انہیں کرنا تھا, اور اگر ایسا کرنا بھی تھا تو آلریڈی ایک جہاز تھا پنجاب حکومت کے پاس, کوئی نئے جہاز کی ایکسٹرا ضرورت نہیں تھی. اور یہ کہتے ہیں اس کے اوپر کہ جناب دیکھیں ہمارا اتنا امیر صوبہ ہے, کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم نے جہاز لے لیا. اور اس امیر صوبے کے اندر ایک شہر ہے ملتان, جس کی آج کی خبر یہ ہے کہ اس ایک بوڑھے باپ کے پاس اپنے جوان بچے کو دفنانے کے لیے اس کے کفن کے پیسے نہیں تھے. آج یہ خبر دیکھ کے نا اس قدر دل بالکل بند ہو کے رہ گیا کہ آپ اس قوم کی اب حالت دیکھیں کہ ہم کہاں تک آ گئے. روٹی وغیرہ مانگتے مانگتے آپ ہمیں یہاں تک لے آئے ہیں کہ اب ہم سکون سے مر بھی نہیں سکتے کہ ہمارے غریب لوگوں کو کفن دفن کا انتظام بھی کرنے کے پیسے جوگا نہیں آپ نے چھوڑا. وہ بیچارہ باپ اپنے جوان بیٹے کی میت لے کر ایز اٹ از گھر سے اٹھا کے چادر میں اور دفنانے کے لیے آ گیا کہ جناب میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں کفن خرید کے اپنے بیٹے کو کفن میں لپیٹ کے دفنا سکوں. یہ اس صوبے کی سینئر منسٹر کے بیانات میں آپ کو سنوا رہی ہوں. یہ اس صوبے کے سینئر منسٹرز کے بیانات ہیں اور اس صوبے کی چیف منسٹر کے جہاز کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جس صوبے میں 1 کروڑ بچہ جو ہے وہ اس وقت اسکولوں سے باہر ہے, تعلیم سے محروم ہے, جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں ڈلوا لیں. سٹنٹڈ گروتھ سب سے زیادہ ہے یہاں پہ. اور اس صوبے کے جو سینئر منسٹر ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ پرتعیش جہاز خرید لیا تو خرید لیا بھائی, پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے. وہ میاں نواز شریف صاحب کی بھی تھی نا ایک کہ بھائی اگر ہمارے جو اثاثے ہیں وہ آمدن سے نہیں بھی میچ کرتے تو تمہیں کیا ہے. تو وہ یہ ان کی مینٹالٹی ہے. اب آپ اندازہ لگا رہے ہیں, سوچ مینٹالٹی کیا ہے کہ ہم کوئی الگ مخلوق ہیں اور کوئی ہم سے کویسچن نہیں کر سکتا. اور اس کا اظہار وہ ایک دن پہلے بھی کر چکی ہیں جب یہ کہتی ہیں کہ جناب جو حکمران خاندان ہوتے ہیں وہ اللہ کے چوزن ہوتے ہیں, اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے جی ان کے اوپر, اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمرانی عطا کی ہوئی ہوتی ہے. بھئی پہلی بات تو یہ کہ آپ کو حکمرانی عوام نے تو عطا نہیں کی, نہ آپ عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں. تو جس نے آپ کو حکمرانی عطا کی ہے کہ آپ ان کو خدا مانتے ہیں, پہلی بات تو یہ کلیئر ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ حکمرانی تو بڑے بڑے ظالم لوگوں کے پاس رہی ہے, خدائی کے دعوے کرنے والے لوگوں کے پاس رہی ہے. تو کیا ان پہ اللہ کا فضل تھا اور وہ اللہ کے منتخب کردہ لوگ تھے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ شریف خاندان اللہ کا کوئی چوزن خاندان ہے, اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے حکمرانی عطا کی ہوئی ہے. بے ایمانیاں کر کے ہار کے اور اوپر سے جناب آ کے زبردستی جعلی فارم 47 لے کے بیٹھ کے اور اوپر سے آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کوئی بڑے برگزیدہ لوگ ہیں. یہ ان لوگوں کی سوچ ہے, اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے کوئی برگزیدہ کوئی الگ ہی قسم کے اللہ کے چوزن لوگ ہیں, اس لیے ہم سے کون ہوتا ہے یہ کوئی کیڑا مکوڑا سوال پوچھنے والا کہ بھائی تم نے جہاز کیوں لیا ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے. تو یہ وہ مینٹالٹی ہے جس سے نفرت کرتی ہے یوتھ, اور اسی لیے یوتھ نے ان کو مسترد کر دیا ہوا ہے, کیونکہ یوتھ کو یہ تمام باتیں سمجھ آ چکی ہیں کہ یہ جو خاندان ہے یہ صرف عوام کو اپنا ذاتی غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں. یہ ان کی آل اولاد, پھر ان کی آل اولاد, پھر ان کی آل اولاد, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو چوزن خاندان ہے تو صرف انہی کا حق ہے کہ یہ حکمرانی کرتے رہیں, اور اگر عوام ان کو اٹھا کے باہر پٹک دیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم بے ایمانی کریں گے اور دوبارہ آ کے سیٹوں پر بیٹھ جائیں گے. تو یہ حالات ہیں. تو میں تو آج ان کی اکڑ دیکھ کے بہت متاثر ہوئی کہ یہ چیز میرے عزیز ایسے ہی کرنا چاہیے.
آپ کو ایک خبر اس حوالے سے بھی ویسے ٹی ٹیپ پہ بھی میں نے بات کرنی تھی، کیونکہ آج علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے ساتھ بھی بڑا برا سلوک کیا گیا ہے. بزرگ ہیں حالانکہ وہ بھی، اور انہیں بھی جب سڑک پہ روک دیا گیا وہاں سے انہیں اٹھا کے جو ہے پیدل کافی کلومیٹر چل کے آنا پڑا. کافی ان کی طبیعت بھی اس سے خراب ہوئی. تو یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا تھا کہ جی کشمیر نہ جا سکیں، جیسے کشمیر کوئی نو گو ایریا ہے یا کون سا. آج میں دیکھ رہی تھی کہ لوگ یہ سوال کرنے پہ مجبور تھے کہ یہ مناظر تو ہم مقبوضہ کشمیر میں دیکھا کرتے تھے، کیا آپ جو ہے اپوزیشن کے لوگوں کو آنے نہیں دے رہے ہوتے کشمیر میں، کیونکہ مقبوضہ کشمیر ہے. یہاں پہ آج پاکستان کے کشمیر میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اور آخر میں جی ایک خبر کی کلیریفیکیشن ہے جو میں آپ کو دے دوں. ایک خبر گردش کرتی رہی سوشل میڈیا پر جس کو یوں تاثر دیا گیا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں انہوں نے کوئی جیل سے پیغام دیا ہے اور انہوں نے وصیت کی ہے. اور خبر یوں چل رہی تھی کہ جناب انہوں نے کہا ہے کہ جو حالات ہیں مجھے نہیں لگتا کہ میں جیل سے زندہ واپس آ سکوں گی، تو بس میری آخری وصیت سوشل میڈیا کو، ورکرز کو، پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہی ہے کہ عمران خان کو آپ نے تنہا نہیں چھوڑنا. اچھا، جب میں نے یہ اسٹیٹمنٹ ہی دیکھا تو مجھے اسی وقت شک پڑ گیا. حالانکہ یہ بڑے بڑے سینئر لوگوں نے جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو ری پوسٹ کیا ہوا تھا کہ یہ جی یاسمین راشد صاحبہ کا شاید اوریجنل اسٹیٹمنٹ ہے. مجھے دیکھتا ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اوریجنل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو یاسمین راشد صاحبہ سے کسی کی ان پچھلے 2-3 دنوں میں ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو اس لیے جب کسی کی ملاقات ہی نہیں ہوئی تو کس کے تھرو یہ میسج اچانک سے باہر آ گیا، تو مجھے نہیں اس میں سمجھ میں آیا. یا تو ہوتا نا کوئی ہیئرنگ ہوئی، کہیں ملاقات ہوئی، کوئی آیا کوئی گیا یا کوئی لائر ملا تو پھر تو سمجھ میں آتی. پچھلے دنوں میں تو چھٹیاں تھیں، 9-10 محرم اور پھر اس کے بعد سیٹرڈے سنڈے، تو کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے کسی کی ملاقات ہوئی ہوتی. تو اس لیے ایک تو پہلا شک اسی بات پہ ہی آ گیا تھا. دوسری بات یہ کہ عام طور پر یہ اسٹیٹمنٹس اگر کوئی یاسمین راشد صاحبہ کے باہر آئیں یا صنم جاوید کے آئیں یا عالیہ حمزہ صاحبہ کے آئیں یا فلک جاوید، جو بھی اسیر لوگ ہیں ان کے کوئی آئیں، تو وہ عام طور پر ان کے جو وکلا ہیں ان کے اکاؤنٹ سے پتہ چلتے ہیں کہ جی انہوں نے آ کے بتایا ہوتا ہے، یا جو صحافی وہ بیٹ کور کرتے ہیں، کوئی ریگولر 2-4 صحافی ہیں، ان کی آپ ٹائم لائن دیکھ لیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہے. ان میں سے کسی کی ٹائم لائن پہ یہ خبر نہیں تھی، جس سے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ خبر ایسے ہی سوشل میڈیا پہ کسی نے اپنے طرف سے اڑا دی ہے اور اس کے بعد سب اس کو سچ مان کے ری پوسٹ کرتے جا رہے ہیں. وہ کافی وائرل ہو گئی. تو آج ان کے لائر کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس کی ایک تردید آ گئی ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ کی ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی ہے. یہ تو بات درست تھی کہ ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ ایسی نہیں تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ حالات کیا ہیں. یاسمین راشد صاحبہ بیمار بھی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جو حالات ہیں اس میں تو کسی کو پراپرلی ٹریٹمنٹ بھی نہیں دیا جا رہا. اور پھر اس کے بعد یہ کہ یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ تو کئی بار پہلے بھی یہ کہہ چکی ہیں کہ ہم کوئی کمپرومائز کر کے تو باہر نہیں آئیں گے، اگر ہمیں ایسے ہی جیل میں رہنا پڑا تو ہم رہتے رہیں گے. تو اس لیے بھی لوگ اس دھوکے میں آ گئے کہ یہ بات صحیح ہو سکتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ان کی اسٹیٹمنٹس ملتی جلتی اس طرح کی تھیں. تو میرا اندازہ تو ٹھیک نکلا کہ وہ اسٹیٹمنٹ ان کی نہیں تھی. لیکن یہ اسٹیٹمنٹ اللہ نہ کرے کہ یہ حکمران کیا چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی واقعی صورتحال بن جائے کہ خدا نخواستہ کسی بزرگ قیدی کو اندر کچھ ہو جائے، تو پھر آپ اس سے راضی ہوں گے کہ ہاں بھائی اب ہم نے کوئی بہت کارنامہ انجام دے لیا ہے. تو یہ ضرور سوچنے کی بات ہے. لیکن یہ کیسے سوچیں گے؟ ابھی تو پورا نوحہ میں نے پڑھ دیا آپ کو کہ ان کی مینٹالٹی اس وقت ہے کیا، تو یہ کہاں کوئی سوچیں گے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.